अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और अब शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे जो बच्चे घरों से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं कि स्कूल खुलें और हम क्लासेस की तरफ जाएं। अच्छा जी, आप सब जानते हैं मैं हूँ आपकी मुअल्लिमा अक़सा ज़ाहिद अकबर। हम इस वक्त उर्दू पढ़ते हैं जमात नाहम में। हमने अपने लिखने की महारत पे कल एक हासिल ताल्लुम को शुरू किया था। आज हम उसी को जारी रखेंगे जो कल हमारा उसका एक हिस्सा मुकम्मल हुआ था, वो नामुकम्मल था। आज हम उसको मुकम्मल करेंगे सबक के नवे हिस्से में। सबक का उन्वान है हम्द और सलाहियत है लिखने से मुतालिक हासिल ताल्लुम जिस पे कल हमने काम शुरू किया था। आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं उससे। वो है नज़्म के अशार की हवालों, शायरी के पस मंज़र, अंदाज़े बयां, शेरी मुहासिन के इस्तेमाल की वजाहत के साथ तशरीह कर सके। अच्छा जी, जितना हमने कल इसके लिए सीखा उसमें से कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो वो हाथ खड़ा करके पहले पूछ लीजिए ताकि हम उसको उसी से बात शुरू करें और अपनी बात को आगे बढ़ाएं। अगर ऐसा नहीं है तो हम अपने आज के सबक को उसका आगाज़ करते हैं। ठीक है जी। जी, रेनेसेंस स्कूल। अस्मा। अशार की तशरीह करने का तरीका कल आप लोगों ने सीखा था। कुछ अहम निकात थे जिस पे हमने कल बात की और मैंने आपको कल ये बताया कि आपने हमेशा, चाहे आप किसी नज़्म की तशरीह कर रहे हों या आप गज़ल की तशरीह कर रहे हो, आपने अपने हासिल ताल्लुम को जहन में रखना है। सवाल उसके मुताबिक सवाल जो है वो तरतीब दिया जाता है। आपका इम्तहानी पर्चे में जो भी सवाल आएगा उसका मुरतब करने का तरीका या उसकी बुनियाद जो है वो आपका हासिल ताल्लुम होगा। आपने हमेशा वो जो सवाल की स्टेटमेंट है उस पे गौर करना है कि आया उसने उसको तशरीह करने के लिए कितने हिस्सों में, तशरीह से पहले उसके कितने हिस्से मांगे हैं, किस किस हवाले से चाहता है कि तशरीह की जाए। ठीक है जी। जी अस्मा, आप लोगों ने पहले भी हैंड रेस किया, फिर आपका लोअर हैंड हो गया। मुझे बताइए क्या सवाल है बेटे आपका। अनम्यूट करें अस्मा। तो शायरी मुहासिर का क्या मतलब है? शेरी मुहासिन मैंने कल भी आपको समझाया था कि शेरी मुहासिन से मुराद है शेर को, नज़्म को मंजूम कलाम में हुस्न पैदा करने के लिए जो हम चीज़ें कवायद के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं उसको शेरी मुहासिन कहते हैं, जिसमें आपके मुख्तलिफ ज़बान शनासी की वो ख़ास मखसूस चीज़ें जो सिर्फ हिस्सा नज़्म से मुतल्लिक़ हैं, जैसे तशबीहात व इस्तारात हैं, मजाज मुरसल है, किनाया है, इस्तारा है, उसके बाद आपकी तराकीब हैं और इस तरह की दूसरी चीज़। इन तमाम का जो इस्तेमाल है जो शेर में किया जाता है उसको हम शेरी मुहासिन कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक कल हमारी बात हुई थी कि हम अशार की किस तरह से करते हैं, उनका तरीका क्या होगा, यहीं तक बात हुई थी ना। और मिसाल के लिए मैंने आपको मुज़फ़्फ़र वारसी की ही एक और हम्द का शेर उसकी तशरीह करके समझाया था कि तशरीह करने के लिए जब हासिल ताल्लुम में शेरी मुहासिन की वजाहत भी मांगी हो कि उनका इस्तेमाल किया गया है तो उसकी वजाहत भी करें और आपसे ये भी पूछा गया हो कि शायर का पस मंज़र, शायरी का अंदाज़े बयां क्या है, उसकी भी वजाहत करें, हवाला जात भी शामिल करें। तो उसको बुनियाद बनाते हुए हमने कल एक शेर की तशरीह की थी जो हमारे निसाब में शामिल हम्द में से नहीं लिया गया था। ऐसा ही है। हैंड रेस के ऑप्शन है आप लोगों के पास तो इस्तेमाल कीजिए। ठीक है जी। अच्छा जी, आज एक शेर मैंने आप लोगों का लिया है इस हम्द से जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। और मैंने कोशिश की कि ऐसे अशार इसमें से निकाले जाएं कि जिस पे आपको सिखाया जाए कि जिसमें हमारे हासिले हासिले ताल्लुम की तमाम चीज़ें जो हैं वो पूरी हो रही हैं। अच्छा, आप में से कोई बच्चा ये शेर ज़रा पढ़े। अल सईद एजुकेशन सिस्टम, ये शेर पढ़े ज़रा बेटे।
ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلے سینہ سنگ سے. شعر اس طرح سے پڑھیں گے بیٹے، شعر اس ہر طرح سے. سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ گل کھلے سینہ سنگ سے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، کچھ اس شعر کو آپ اس کا مفہوم بیان کر سکتا ہے کوئی بچہ جس کو اس کا معنی اور اس کا مطلب سمجھ آیا؟ جی کامران پبلک اسکول، کامران پبلک اسکول آپ کا ہینڈ ریز ہوتے ہی ڈاؤن ہو گیا تھا. اس کا مفہوم، صرف میں آپ سے اس کا مفہوم پوچھ رہی ہوں. وائس کیمپس کامران اسکول، آپ اس کا مفہوم یعنی اس کا معنی آپ نے اس سے کیا سمجھا وہ بتا سکتے ہیں؟ آپ اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے. الحیان اسکول، الحیان اسکول، اچھا ایسا ہے کہ جب ہم نے اس کو سمجھا تھا، جب ہم اپنا پڑھنے کا ایک حاصل تعلم کر رہے تھے کہ جس میں آپ کا یہ حاصل تعلم ہمارا یہ تھا کہ کسی بھی کلام کو جو منظوم ہو یا منثور ہو اس کو سمجھ کر متعلقہ سوالات کے جوابات دے سکیں، تو اس دوران میں نے آپ کو مفہوم کی حد تک اور مفہوم سے کچھ زیادہ، تشریح سے کم اور مفہوم سے زیادہ تمام اشعار علیحدہ علیحدہ سمجھائے تھے. کیا وہ بھی ابھی آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ آپ اس کے مفہوم کو بیان کر سکیں؟ اگر آپ غور کریں تو جو ہمارے اشعار کی تشریح کا طریقہ ہے، جس طرح کل میں نے آپ سے بتایا کہ اس میں تمام جو جی اسما، جی رینیسنس اسکول، اسما انمیوٹ کیجئے. اس شعر کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے، جہاں تک مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ ہر صبح ایک نئے رنگ کے ساتھ آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل میں نئے جذبات ڈالتے ہیں. ہر صبح ہر انسان کو اس کی زندگی کا ایک اور دن دیتی ہے، اور ہر پتھر دل انسان صبح کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اس کو ایک اور دن ملا ہے اپنی زندگی جینے کے ٹھیک لیے. ہے ٹھیک ہے، پہلے مصرے کی حد تک بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ اس میں ساتھ دوسرا مصرع شامل کریں تو اس میں یہ ہوگا کہ یہاں تک کہ جو سبزہ ہر روز ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ اسی انداز میں ہے، ویسا ہی ہرا بھرا ہے، اس کے سامنے آنے کا یا اس کے اگنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے، بدلا ہوا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو پتھروں کے سینے سے بھی سبزہ جو ہے اس کو اگانے پہ قادر ہے. اچھا جی، بات ہو رہی تھی کہ ہم اس کی تشریح کیسے کریں گے. اس شعر کی اگر آپ تشریح پر غور کریں تو یہ شعر مظفر وارثی کے حمدیہ کلام میں منفرد انداز بیاں کی عکاسی کرتا ہے. اس شعر میں ترکیب لفظی کا خوبصورت استعمال ملتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس شعر میں ترکیب لفظی کا خوبصورت استعمال ملتا ہے. یہ اس کے شعری محاسن کا استعمال تھا. اب ہم اس کی وضاحت کیسے کریں گے، اس کو ہم تشریح میں شامل کریں گے. یہاں پر شعر میں جو بھی شعری محاسن استعمال کیے گئے ہیں ان کا ذکر کرنا یا اس کو بتانا ضروری ہے. یہ اس صورت میں آپ کرتے ہیں جب آپ کو مختلف نظموں میں سے ایک ایک شعر دیا جاتا ہے. اگر میں آپ سے یہ بات کروں کہ میں آپ سے اس نظم کا جس وقت ہم جائزہ کریں گے، جب اس کا میں جائزہ لوں گی تو مکمل نظم کے جو شعری محاسن ہیں ان کو آپ آغاز میں دے سکتے ہیں، کیونکہ اس نظم اکیلی نظم کا جب ٹیسٹ لیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام اشعار اسی سے لیے گئے ہیں. جب آپ کے پاس ایک منظوم کلام مکمل ہو تو آپ اس کے شعری محاسن ابتدا میں دے سکتے ہیں کہ اس نظم میں شاعر نے مجاز مرسل کا استعمال کیا ہے، اس میں اس نے کنایا کا استعمال کیا ہے، اس میں ترکیب لفظی کا استعمال کیا ہے، تلمیحات کا استعمال کیا ہے. یہ آپ شروع میں دے دیں گے تو یہ آپ کے وہ شعری محاسن ہوں گے جو اس نظم میں استعمال ہوئے. جب ہم اگر امتحانی نقطہ نظر سے بات کریں تو اس میں انفرادی حیثیت سے یا ایک ایک شعر آتا ہے جو مختلف منظوم کلاموں میں سے لیا جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو ہر شعر میں جو شعری محاسن
استعمال ہوئے ہیں ان کو ابتدا میں ہی بتانا پڑے گا، علیحدہ بتانا پڑے گا۔ تو اس شعر میں جی ترکیب لفظی کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ شعر قدرت کے مظاہر اور اس کی تخلیقی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر نے صبح کے طلوع ہونے اور پتھروں کے سینے سے سبزہ اور پھول، ان کے کھلنے، ان کے نکلنے کا ذکر کیا ہے، اور اس کو استعاراتی انداز میں استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تشبیہ، استعارہ اور تلمیح، ششم، افتم اور ہشتم میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، یاد ہے کسی کو؟ تشبیہ، استعارہ اور تلمیح، یہ تین اصطلاحات ہم اسی ترتیب کے ساتھ جماعت ششم میں آپ نے تشبیہ پڑھی، ہفتم میں آپ نے استعارہ پڑھا اور ہشتم میں آپ نے تلمیحات پڑھی، یاد ہے کسی کو؟ جی کنگ وے گروپ، کنگ وے گروپ آپ کو کچھ یاد ہے؟ ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ استعارے کا پتہ ہے؟ استعارے سے میں مختصراً آپ کو بتا دیتی ہوں، جب ہم اپنے سلسلے تعلم پہ دوبارہ آئیں گے منظوم کلام پڑھتے ہوئے تو میں آپ کو اس کی تمام عناصر کے ساتھ سمجھا دوں گی۔ استعارے سے مراد ہوتی ہے ادھار لینا کسی چیز کا، ادھار لے کر اس کے جیسا قرار دینا۔ تو یہاں پر اس نے استعاراتی طور پر جو ہے سبزہ اور پھول کے سینہ سنگ سے نکلنے کو استعمال کیا ہے، جو زندگی کے تسلسل کی بنیاد ہے اور زندگی کی تجدید کی بنیاد ہے۔ کہ کس طرح سے اگر آپ اس کو وسیع پیمانوں پہ سوچتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ کس طرح انسان جو ہے اس کو کس طرح تخلیق کیا گیا ہے، کس چیز سے انسان کی جو تخلیق ہے یا انسان کا وجود کس طرح تخلیق پاتا ہے، اس کا بنیادی عنصر کیا ہے؟ یقیناً مٹی۔ تو یہاں پہ اگر آپ اس کی تشریح میں اپنے اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھیں تو اس کا ایک پہلو وہ بھی بنتا ہے کہ سینہ سنگ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اگانے پر، اس کو نکالنے پر قادر ہے، خواہ وہ سبزہ و گل ہو، خواہ وہ ایک انسان کی تخلیق ہو جو مٹی کی صورت میں تخلیق کیا گیا، اور اس سے اس کائنات کا، اس دنیا کا نظام جو ہے وہ عمل میں آتا ہے کہ انسان کی جو نسل ہے وہ آگے چلتی ہے، اور یہ کیا ہے کہ یہ زندگی کے تسلسل، تجدید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی گواہی دی گئی ہے اس مصرے میں۔ آپ اس کو جس نہج پہ بھی، جس انداز میں بھی اس کی تشریح کریں گے، سینہ سنگ کو اگر آپ پتھروں سے پھول اور سبزے کے اگنے کے حساب سے کریں گے، اس حوالے سے کریں گے، یا آپ اس کی تشریح کریں گے انسان کے پیدائش یا انسان کی تخلیق کے حوالے سے، تو یہ ایک استعاراتی انداز اپنایا گیا ہے جس کے وسیع معنی ہے اور اس کو وسیع معنوں میں بیان کیا ہے۔ یہاں پہ یہ اس شعر کا ایک مجموعی طور پر ایک معنی مفہوم بنتا ہے جس کو آپ کو میں نے سمجھایا۔ ہمارے شعر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تشریح کرنے کے دوران میں آپ نے سب سے پہلے اس ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے جو جس انداز میں شعر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلا مصرع ہم بعد میں اور دوسرے کی پہلے تشریح۔ ہمارے پاس پہلا مصرع ہے، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے۔ یہ مصرع صبح کی خوبصورتی اور نئے پن کو اجاگر کرتا ہے۔ ہر دن ایک نیا آغاز لاتا ہے اور ہر صبح میں قدرت کے کئی رنگ، بے شمار رنگ نمایاں ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے، وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ سورۃ التکویر میں آیت نمبر 18 کا یہ ترجمہ ہے کہ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، کہ قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، یعنی اندھیرے سے دوبارہ صبح پھوٹتی ہے، دوبارہ اجالا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اور ایک نئی زندگی کا، ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ہم نے جب شعر کی تشریح کرنی ہے تو ہمارا سوال یا ہمارا حاصل تعلم یہ ہے کہ آپ نے اس میں حوالہ جات کے ساتھ یا مختلف حوالوں کے ساتھ اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ اب میں نے کل آپ سے یہ بات کی تھی کہ جب آپ حوالہ جات کو شامل کرتے ہیں، کیونکہ ہم حمدیہ کلام پڑھ رہے ہیں تو اس میں نے یہ کوشش کی، اور ہم یہ آپ کو کل بھی شاید بتایا تھا کہ مظفر وارثی کے کلام کی یہ خاصیت ہے کہ ان کا کلام جو ہے وہ قرآن پاک کی مختلف آیات اور سورتوں کو بنیاد بنا کر اس کو منظوم شکل دی گئی۔ جب آپ اس کو گہرائی میں پڑھتے ہیں تو آپ فوراً اس آیت تک جو آپ پڑھ چکے ہیں، جب آپ قرآن پاک کو مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً آتا ہے، اچھا اس کا ذکر تو میں نے فلاں جگہ پڑھا تھا، ایسا ذکر تو قرآن پاک میں ملتا ہے۔ یہ ان کا منفرد انداز بیان ہے، اور اس میں اس لیے جب حوالہ جات شامل کیے گئے، یا میں نے جو اس میں حوالہ جات لی ہیں وہ قرآن پاک سے لیے ہیں
کیونکہ یہ ان کے کلام کی خصوصیت ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے تفصیلاً حوالہ جات، درست حوالہ جات کو شامل کرنا ہے۔ اس میں ہم ساتھ میں صورت کا نام لکھتے ہیں، آیت کا نمبر لکھتے ہیں، اور یہ ایک مکمل اور مفصل حوالہ ہوتا ہے، لیکن اس کو شامل کرنے کے لیے آپ کو انتہائی دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ کہیں پہ اس میں غلطی کی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ آپ کو اس کو پڑھنا ہے، تیار کرنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے کہ آپ کا کون سا شعر جو ہے اس کے ساتھ کون سی آیات کا وہ کی ترجمانی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا اس کا ایک اور حصہ ہو گیا مکمل کہ ہم نے اس کو حوالہ جات کے ساتھ اشعار کی تشریح کس طرح سے کرنی ہے۔ اسی مصرے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ آیت صبح کی تازگی اور روشنی کی طرف اشارہ کرتی ہے جو نئی زندگی اور امید کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد شاعر کہتا ہے سبزہ و گل کھلے سینہ سنگ سے، جیسا کہ بھی میں نے ابتدا میں بھی وضاحت کی کہ اس کو آپ اس کے دونوں مفاہیم ذہن میں رکھتے ہوئے تشریح کریں گے، اور یہ مصرع اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہر چیز کو ممکن بنانا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سخت اور بے جان پتھر کے سینے سے سبزہ اور پھول نکالنا، زندگی کی نشو و نما اور تخلیق کے معجزے کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا آپ خود سوچیں، عقل، انسانی عقل جس نے اس قدر انسان نے، اس کے ذہن نے اس قدر انسان کو ترقی کی راہوں پہ منتقل کر دیا ہے کہ ابھی اس وقت آپ لوگ مختلف شہروں، مختلف ایریاز میں بیٹھے ہوئے کلاس لے رہے ہیں، تو یہ کس طرح سے ہوا ہے؟ انسانی عقل کی بنا پر۔ لیکن انسانی عقل بھی ایک خاص حد تک کام کرتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خالصتاً اپنے ہاتھ میں رکھی۔ کیا انسان اس چیز پر قادر ہے کہ وہ پتھر میں سے، پہاڑ میں سے اپنی کوشش کے ساتھ سبزہ اگا سکے؟ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو وہ اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے، لیکن یہ اختیار صرف ذات باری تعالیٰ کو ہے کہ وہ سخت چٹانوں میں سے، سخت پتھروں میں سے بھی، بے جان قسم کے جو پتھر ہیں ان میں سے بھی نئی زندگی کی نمو کرتا ہے، اس کی تخلیق کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ آپ نے اس کی تشریح اس انداز سے کرنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم سے مطابقت رکھتا ہے یہ مصرع کہ پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہا اٹھتی ہے اور بڑھتی ہے اور ہر قسم کی خوشنما چیز اگاتی ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 ہے، تو جب ہم اس زمین پر، ان پتھروں پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہا اٹھتی ہے۔ یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب بنجر زمین ہوتی ہے اور اس پہ بارش برستی ہے اور اس کے بعد اس بنجر زمین سے جو ایک وقت تک آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر طرف اس میں ویرانی اور اجاڑ پن کا ایک وہ نظر آتا ہے، لیکن جب اس پہ بارش برستی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مرضی سے اس کی نمو کرتے ہیں، تو اس میں سے ہی اس بنجر زمین کو ایسے اس پہ ہریالی آ جاتی ہے، اس پہ سبزہ آ جاتا ہے، اس پہ جو فصل اس وقت جو کاشتکار ہے وہ چارہ ہوتا ہے وہ اگتی ہے، رنگ برنگے پھول کھیلتے ہیں۔ وہیں پہ وہ جو زمین ایک عرصے تک بنجر اور غیر آباد نظر آتی ہے، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ خوبصورت باغ دکھائی دیتے ہیں، پرندوں کی چہچہاٹ ہوتی ہے، ایک نئی زندگی وہاں پہ جنم لیتی ہے۔ ایک مکمل لائف سائیکل ہم اس بنجر زمین پر دیکھتے ہیں جس میں پودے ہیں، پھول ہیں، سبزہ ہے، ہریالی ہے، اس سے جڑے ہوئے مختلف جاندار ہیں، پرندے ہیں، چھوٹے چھوٹے چرند ہیں، اور وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اس ایک سخت پتھر یا بے جان زمین سے نکالی گئی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہا اٹھتی ہے۔ تو کس طرح زندگی کا آغاز ہوتا ہے؟ یہ تو سارے اس کے ہم جیسے انسانوں کو ہمیں سمجھانے کے لیے سٹیپس ہیں نا، لیکن حقیقتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس طرح سے ہم نے اس کی ان تراکیب کی، یا اس میں جو شعری محاسن ہیں ان کی وضاحت کرتے ہوئے حوالہ جات کے ساتھ شاعر کا انداز بیاں شامل کرتے ہوئے تشریح کرنی ہے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور نباتات کو وجود میں لاتا ہے، جس کی مثال آپ کا وہ ایک مکمل لائف سائیکل بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، سمجھ آئے اس شعر اور اس کو تشریح کرنے کا طریقہ؟ صرف ہاتھ کھڑا کر دیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں، لیکن ذرا جلدی۔ ٹھیک ہے رمشا، اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شاباش، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب مجھے یہ بتائیے، ایک شعر میں آپ کو اور کرواؤں گی تاکہ مزید آپ کی کسی اور نہج پہ بھی ہم دیکھ سکیں۔ جی احمد داؤد، اب آپ نے ہینڈ ریز سمجھ آنے کے لیے کیا یا سوال پوچھنے کے لیے کیا؟
احمد. اچھا جی ایک شعر اور میں نے اس میں رکھا ہے وہ بھی اسی حمد سے لیا گیا ہے تاکہ ہم تھوڑی سی مشق اور کر سکیں اور اس کے بعد آپ باقی جو ہے وہ خود سے کیا کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی شعر ہے ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں چاند سورج تیری روشنی کے نشاں. مجھے جلدی سے بتائیے کہ کیا اس میں کسی طرح کے شعری محاسن کا استعمال کیا گیا ہے یا نہیں. صرف ہاں یا نہ میں جواب دیجیے. صرف ہاں یا نہ میں جواب دیجیے. آیا اس شعر میں شعری محاسن کا استعمال ہے یا نہیں؟ احمد داؤد انمیوٹ کیجیے بیٹے. مس غلطی سے اینڈ کرا ہو گیا. اوکے اوکے. السعید ایجوکیشن سسٹم مجھے انمیوٹ کر کے بتائیے کہ اس شعر میں یس کیا گیا ہے. کیا گیا. ٹھیک ہے شاباش. اچھا جی فاران اسکول گرلز کیمپس آپ مجھے بتا سکتے ہیں نشاندہی کر سکتے ہیں کہ شعری محاسن کی کس چیز کا کس قسم کا اس میں استعمال کیا گیا ہے کس جزو کا استعمال کیا گیا ہے. فاران اسکول گرلز کیمپس انمیوٹ کریں بیٹے. اچھا جی اور لٹل سٹارز آپ بتا دیں بیٹے جلدی جلدی انمیوٹ کیا کریں. لٹل سٹارز کا ہینڈ ریز اسٹارٹ انمیوٹ کریں بیٹے. جی السعید ایجوکیشن سسٹم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. متضاد الفاظ کی جوڑی. متضاد الفاظ کی جوڑی اس میں استعمال کی. متضاد ٹھیک ہے الفاظ. شاباش 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 بیٹے. اس میں متضاد الفاظ کی جوڑی کو استعمال کیا گیا ہے اور ہم اس کو آپ جانتے ہیں کہ اس کو آغاز میں پڑھ چکے ہیں. ایسا ہی ہے نا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے ابتدا میں زبان شناسی کی ذیل میں سیکھ لیا ہے. اب جب ہم تشریح کریں گے تو ہم وہ تمام چیزیں جو اب تک سیکھ چکے ہیں خواہ وہ پڑھنے کی اس میں سیکھی ہیں خواہ اس کو ہم نے زبان شناسی میں سیکھا ہے یا وہ ہمارے سننے اور بولنے کے حاصلات تعلم تھے ان تمام کا اطلاق آخر میں ہمارے لکھنے پہ آ کر مکمل ہوتا ہے. تو آپ کو اس ترتیب کی سمجھ آئی سمجھ آئی کہ ہم نے اس طرح سے زبان شناسی کو سیکھا اس کی کیا اپلیکیشن تھی کیا اس کا اطلاق تھا. جی لٹل سٹارز غلطی سے شاید کیا. ٹھیک ہے. اچھا جی ہمارے پاس ایک شعر یہ تھا جس کو میں نے ایک اور شعر کو نکالا اور اس میں جو شعری محاسن جو استعمال کیے گئے وہ تھے متضاد الفاظ کی جوڑی کا استعمال کیا گیا تھا. ذیل میں دیا گیا شعر مظفر وارثی نے اس شعر میں چاند سورج کو متضاد الفاظ کی جوڑی کی صورت میں استعمال کرتے ہوئے حمد کے معنی اور مفہوم میں دلکشی پیدا کی ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو محض تشریح کرنے کا انداز اور طریقہ سکھا رہی ہوں جس کے مطابق آپ نے خود سے تشریح کرنی ہے. اس کو کریم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ شعر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے کمال اور اس کی حکمت کو بیان کرتا ہے. شاعر نے یعنی مظفر وارثی نے ستاروں چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ کی عظیم تخلیقات اور اس کی قدرت کے نشان کے طور پر پیش کیا ہے جو کائنات کے ہر گوشے میں اس کی وحدانیت اور عظمت کی گواہی دیتے ہیں. یہاں سے آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم جو ہے وہ مختلف موضوعات پر لکھی جاتی ہے. کسی میں اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات کی حیثیت سے اس کی تعریف کی جاتی ہے, کسی میں اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات جس میں اس کا رحمان ہونا اس کو بیان کیا جاتا ہے. کچھ شعراء اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی کو تعریف و توصیف کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور ہر کسی کا اپنا انداز ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ جو حمد ہے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کی تعریف و توصیف کس حیثیت سے کی گئی ہے, کس پہلو پر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی. صرف اگر آپ اس حمد کو اب تک سمجھے ہیں تو کسی کو کچھ سمجھ آئی ہو. کامران پبلک سکول یہ جو بوائز بیٹھے ہوئے ہیں
جی لٹل سٹارز آپ بتائیے, انمیوٹ کریں خود کو. اوکے چلیں چلیں ٹھیک ہے, میرا خیال ہے آپ کے پاس ابھی انمیوٹ کی جو آپشن ہے, انمیوٹ کریں خود کو لٹل سٹارز. انمیوٹ ہے بیٹے, آپ نے خود کو انمیوٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے. شاباش. اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا بیان کی گئی ہے, اس کی جو تعریف بیان کی گئی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی حیثیت سے بیان کی گئی ہے. شاعر نے یا مظفر وارثی نے اللہ تعالیٰ کو جو ذہن میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت رکھی ہے, وہ اس کا خالق ہونا ہے, اس کا مالک ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشان کے طور پہ اس کو پیش کیا جو کائنات کے ہر گوشے میں اس کی عظمت اور وحدانیت کی گواہی دیتا ہے. اس میں ایک مصرع تھا ہمارے پاس, پہلا مصرع, ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں. اور اگر آپ غور کریں تو کتنا خوبصورت مصرع ہے اور کتنے وسیع معنی لیے ہوئے. ہر ستارے میں, ذرا عقل میں لائیں کہ کتنے ستارے ہوں گے, کبھی سوچیں اس بات کو. ہم جس وقت رات کو آپ کبھی دیکھیں آسمان پہ تو تا حد نگاہ آپ کو ستارے نظر آئیں گے, اور یہ صرف وہ محدود حد ہے جو ہماری نظر تک ہے. اس کے بعد کیا ہے وہ ہماری آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے, تو ہم تو اس کو بھی نہیں شمار کر سکتے جو ہماری نگاہ میں ہیں, جو ہم دیکھ پا رہے ہیں. اور اس ہر ستارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیا جہان, ایک نئی دنیا آباد کر رکھی ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ تو وہ ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا, جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا, تو اس میں اللہ تعالیٰ کا نظام کس قدر وسیع ہوگا. ایسا ہی ہے نا. یہ مصرع بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہر ستارہ اپنے اندر ایک الگ دنیا رکھتا ہے. جدید سائنس نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ ہر ستارہ اپنی جگہ ایک کہکشاں یا ایک مکمل نظام شمسی کا حصہ ہوتا ہے, اور قرآن پاک نے اس حقیقت کو صدیوں پہلے واضح کر دیا تھا, بیان کر دیا تھا کس طرح. اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا. سورۃ الملک کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو, دنیا پہ جو آسمان ہے جو اس کو مختلف چراغوں سے یعنی ستاروں سے روشن کر دیا, اور ہر ستارے میں اللہ تعالیٰ نے ہر چراغ میں ایک نیا جہان آباد کر دیا. یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ستاروں سے سجایا جو روشنی کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ نظام کائنات کی خوبصورتی اور حکمت خداوندی کی نشانی کو ظاہر کر. مزید کیا کہا گیا ہے کہ یہ ستارے راستہ دکھانے کے لیے بھی تو استعمال ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو وسیع بنیاد پر دیکھتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, تو ستاروں میں دنیایں تو آباد ہیں, وہ کائنات کی خوبصورتی کا مظہر ہے, خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ روشنی کا بھی تو ایک ذریعہ ہے, راستہ دکھانے کے لیے بھی تو استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نشانیاں بنائیں اور ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں. النحل میں آیت نمبر 16 میں فرمایا گیا ہے کہ اور نشانیاں بنائیں. کس کو؟ ان ستاروں کو, اور ان ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, پرانے زمانے میں لوگ جب سفر کرتے تھے اور پیدل سفر کرتے تھے یا گھوڑوں یا اس پر اونٹوں پر سفر کرتے تھے ریگستانوں سے, جنگلوں سے, تو وہ اپنی سمت اور اپنے جو راستوں کا تعین ہے وہ ستاروں کی مدد سے کرتے تھے. تو اس سے کیا ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز, ویسے تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے تخلیق نہیں کی گئی, لیکن اگر آپ کبھی سوچنا شروع کریں اور اس چیز کا, ایک چیز کا دوسری سے رابطہ, دوسری کو تیسری سے مربوط کریں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر چیز اس نظام میں کس قدر ضروری ہے اور اس کا وجود کتنا اہم ہے. اس کے بعد ہمارا اسی کا شعر کا اگلا مصرع تھا, چاند سورج تیری روشنی کے نشاں. یہ مصرع چاند اور سورج کی روشنی کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیاں قرار دیتا ہے. سورج زندگی کے لیے روشنی ہے, جو یہاں پر ہم نے متضاد الفاظ کی جوڑی جو ہے اس کا استعمال دیکھا کہ دونوں روشنی کا ذریعہ ہیں, لیکن دونوں کے اوقات کار مختلف ہیں. ایک انسان کو دن کو فائدہ دیتا ہے, انسان اسے دن کو مفید ہوتا ہے, حرارت حاصل کرتا ہے, روشنی پاتا ہے, اپنا جو زندگی کا نظام ہے اس کو چلاتا ہے, جبکہ دوسرا جو عنصر ہے وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے رات کو روشن کرنے کے لیے بنایا ہے. اور ہم
ہم انسان جو ہے رات کو سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ دونوں مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کی جو علامات ہیں ان کو ظاہر کرتے ہیں، اور متضاد الفاظ کی یہ جوڑی ہے جس کو مظفر وارسی نے یہاں استعمال کیا۔ سورج زندگی کے لیے روشنی اور توانائی فراہم کرتا ہے، جبکہ چاند اپنی کشش ثقل اور مدھم روشنی کے ذریعے زمین کے نظام کو متوازن رکھتا ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ روشنی دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے اس زمین کا جو نظام ہے اپنی کشش کے ذریعے، کشش ثقل کے ذریعے، یہ آپ جغرافی میں پڑھ چکے ہوں گے، اس کے ذریعے اس نظام کو متوازن رکھتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کا ذکر کیا تاکہ انسان ان سے سبق حاصل کر سکے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ان میں چاند کو چمکتا ہوا اور آفتاب کو چراغ بنا دیا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 16 ہے کہ اور ان میں چاند کو چمکتا ہوا اور سورج کو روشن چراغ بنا دیا گیا۔ یہ آیت چاند کی نرم روشنی اور سورج کی طاقتور توانائی کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ کے رعب، اس کے دبدبے اور اس کی نشانی کے طور پر ظاہر کرتی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح چاند اور سورج کے مقرر راستوں کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ زبردست خبردار اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کی۔ پہلے سورج کا ذکر کیا، اور دیکھیں کہ اگر ہم قرآن پاک کو بھی پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں اپنی ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے متضاد الفاظ تو وہاں پر بھی استعمال ہوئے، جوڑیوں کی صورت میں استعمال ہوئے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورج کو مخاطب کرتے ہیں، سورج کا بتاتے ہیں۔ اگلی ہی آیت جو ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 39، اس میں کہا گیا اور ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ وہ پرانی کھجور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے جب اس کا وہ گھٹتا ہے، اور پھر وہ نئے سرے سے جب بنتا ہے۔ تو تب یہاں پہ مثال دی گئی کہ اس کی کس طرح سے منزل ہے، اس کا ختم ہونا 30 دنوں میں، 31 دنوں میں، 29 دنوں میں، اور پھر نئے سرے سے اس کی وہ مکمل شکل بنانا۔ تو یہ تمام چیزیں کیا تھی؟ یہ اس شعر کا حوالہ جات کے ساتھ اس کی تشریح ہے۔ یہ آیات چاند اور سورج کے نظام کے نظم و ضبط اور اللہ تعالیٰ کی تخلیقی حکمت کی گواہی دیتی۔ یہ شعر انسان کو اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دیتا۔ ستارے، چاند اور سورج سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، جو اس کی وحدانیت، اس کی حکمت اور اس کے کمال کو ظاہر۔ شاعر نے، مظفر وارسی نے، ان آسمانی عناصر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے انسان کو اپنی حقیقت، اپنی ذمہ داری اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شعور دیا ہے۔ یہ کائنات اور اس کی ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے اور اس کی نعمتوں کا شکر گزار بننے کی تلقین کرتی ہے۔ یہ اس دوسرے شعر کی مکمل تشریح تھی۔ میرا خیال ہے اب جتنی تفصیل سے آپ کو سمجھا دیا ہے ہر پہلو سے کہ اس شعر کا مکمل انداز کیا ہوگا تشریح کرنے کا، اب آپ کو خود سے آپ اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ آپ تشریح کر سکیں، کیونکہ تشریح آپ کے لیے نیا موضوع نہیں ہے، آپ اس سے پہلے بھی تشریح کرتے رہے ہیں، بلکہ جماعت ششم، ہفتم اور ہشتم کے مخصوص موضوعات تھے، خاص طور پر یہ حاصل تعلم تھے اشعار کی تشریح۔ جماعت پنجم تک آپ نے صرف اشعار کے مفہوم بیان کیے، تو اب تشریح کو آپ نے اس طرح سے بدل دینا ہے، موڑ دینا ہے، اس میں ان چیزوں کا اضافہ کرنا ہے جو ہمارے حاصلات تعلم کی ڈیمانڈ ہے یا وہ اس میں کہا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ انداز ہوگا اب آپ کا تشریح کرنے کا۔ میرا خیال ہے آپ کو تشریح کرنے کی سمجھ اچھے سے آ گئی ہوگی۔ اچھا جی، اب آپ کیا کریں گے کہ جو نصاب میں ہم شامل ہے مظفر وارسی کی، اس میں سے کوئی بھی ایک شعر منتخب کریں۔ ہر بچے کے پاس آزادی ہے کہ ان 2 اشعار کے علاوہ جو ابھی میں نے کر دیے، باقی نظم میں سے کوئی بھی ایک شعر منتخب کیجئے، اور شاعری کے پس منظر، شاعر کے انداز بیان اور شعری محاسن کی وضاحت کے ساتھ حوالہ جات شامل کرتے ہوئے تشریح کیجئے۔ اس طرح کا سوال آپ کے امتحان میں آئے گا، اس لیے آپ نے ابھی کیا کرنا ہے، فوری طور پر ایک شعر منتخب کرنا ہے اور اسی انداز میں اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مزید گھر سے جو آپ لوگ آج مشق کریں گے اس کام کی، یہاں سے اس کلاس کے ختم ہونے کے بعد کریں گے، وہ ہوگی جی، سوال بھی ہے ہماری کتاب میں کہ درج ذیل اشعار کی تشریح شاعر کا پس منظر اور انداز تحریر بیان کرتے ہوئے کیجیے، جس میں آپ کے پاس یہاں پر ایک جو پورا بند ہے اس کو دے دیا گیا، اور جو کتاب ہے جب آپ اس کو سکین کریں گے تو QR کوڈ میں ایک اور ہم دی گئی ہے، اس ہم کو سمجھ کر پڑھیں، اور اس میں سے کوئی سے بھی 2 شعر منتخب کر لیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، خواہ پہلا اور آخری ہے،
کا پہلا اور دوسرا جو بھی ہیں، اور ان کو سمجھتے ہوئے ان کی تشریح کریں۔ مزید مشق کے لیے ایک ورک شیٹ ہے آپ لوگوں کے پاس، اس کو آپ دیکھیں گے، اس کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس ورک شیٹ کے بعد کچھ اضافی سوالات بھی ہوں گے، اس کو بھی آپ ڈراپ باکس سے دیکھ لیجئے گا۔ اور یوں یہ ورک شیٹ، کویشچن بینک، ان سب کو دیکھتے ہوئے جو آپ کے گھر کا کام ہے اس کو مشق کریں، کیونکہ بہت اہم حاصل تعلم ہے۔ ہر صورت اس نے امتحان میں آنا ہے اور اسی انداز میں آنا ہے۔ جی الحیان گرامر ہائی اسکول، انمیوٹ کریں بیٹے۔ ٹیچر آپ ہمیں تشریح کا طریقہ سمجھا دیں گی؟ بیٹے آپ کیا اب تک کیا سمجھایا ہے؟ نظم کا حوالہ، شعر کا عنوان، ایسے شاعر کا عنوان، شاعر کا عنوان، نظم کا شاعر کا حوالہ، عنوان کیا ہوتا ہے؟ نام نام۔ کیا جو اشعار کی تشریح کی گئی ہے آپ نے اس میں شاعر کا نام نہیں سنا؟ شعری حوالہ کیسے دینا ہے؟ تشریح سے پہلے شعری حوالہ کیسے دینا ہے؟ تشریح سے پہلے شعری حوالہ نہیں دینا۔ جہاں جہاں جس مصرے میں شعری حوالے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے میں نے شامل کیے اسی طرح شامل کرنے ہیں۔ پہلے آپ نے جو وضاحت کرنی ہوتی ہے وہ صرف اس کے شعری محاسن بتانے ہیں کہ یہ شعر مظفر وارثی کی نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ یہ تو انڈرسٹوڈ بات تھی نا بیٹا کہ ہم نے حمد سے لیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بچے کا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم پہلے پڑھتے تھے نا کہ شعر لکھتے تھے، طریقہ کار شعر لکھنے کے بعد ناظم کا عنوان لکھتے تھے، جی پھر شاعر کا نام لکھتے تھے، جی پھر مفہوم کی ہم ہیڈنگ دیتے تھے، جی اس کے بعد 2 لائنیں مفہوم لکھتے تھے، ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے تشریح کی ہیڈنگ دیتے تھے اور تشریح لکھتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی طریقہ کار ہے وہی چلے گا یا مختلف سر ہے؟ اس میں دیکھیں ہمارے پاس آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی پیٹ پیٹرن نہیں ہوتا۔ جو مفہوم ہے وہ ہماری کبھی بھی حاصل تعلم کی ڈیمانڈ نہیں رہی ہے، وہ ہمارا خود ساختہ طریقہ ہے۔ میں نے آپ کو تمام یہ جو 2 اشعار میں نے کیے ان میں پہلے اشعار کا مفہوم بتایا ہے، اس کے بعد میں نے اسی لیے واضح کرنے کے لیے اشعار کے مصرے لکھے تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اب آپ نے چونکہ جماعت نحو میں ہے تو اگر آپ اس کو الگ الگ کر کے لکھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں لکھتے تو زیادہ بہترین ہے، کیونکہ ہمارے حاصلات تعلم کی جو نہج ہے، جو طریقہ ہے وہ بدل چکا ہے۔ آپ کے پاس پیپر میں 5 نظمیں ہیں، 5 نظموں سے 6 نظمیں ہیں، اس میں سے 5 یا 4 میں سے 4 اشعار آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کون سا شعر کس نظم سے دیا گیا ہے۔ جب آپ اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں کہ دیا گیا شعر نمبر 2 جو ہے وہ دلاور فگار کی نظم، مزاحیہ نظم کھڑا ڈنر سے لیا گیا ہے۔ دلاور فگار کی یہ خوبی ہے، ان کی شاعری کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنے انداز میں انگریزی کی جو اصطلاحات ہیں ان کو زیادہ استعمال کیے، جیسا کہ ابھی میں نے واضح کیا کہ مظفر وارثی کا یہ انداز بیان ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں قرآن پاک کو بنیاد بنایا، اس کی آیات کو منظوم انداز دیا، اسی لیے تمام حوالہ جات جو ہیں وہ وہاں سے اٹھائے گئے۔ تو آپ کا انداز اب یہی ہوگا، اس میں حمد کا ذکر بھی آ جاتا ہے، مظفر وارثی تو واضح انداز میں بیان ہوں گے نا، کیونکہ آپ نے ان کی شاعری پہ، ان کے شاعری کے پس منظر پہ، ان کے انداز بیان پہ گفتگو کرنی ہے ابتدا میں۔ پھر آپ شعری محاسن کا دیں گے، جو جہاں جہاں شعری محاسن استعمال ہوئے کہ یہ شعری محاسن استعمال ہوئے، دوران تشریح آپ اس کی وضاحت کر دیں گے، جس طرح کہ ابھی چاند اور سورج کی متضاد جوڑیوں کی صورت میں وضاحت کی، اور دوران تشریح ہی آپ اس کی حوالہ جات جو ہیں ان کو شمار کریں گے۔ کلیئر؟ الحیان اسکول واضح ہوا کچھ؟ انمیوٹ کریں بیٹے۔ مجھے صرف ہاتھ کھڑا کر کے ہینڈ ڈاؤن کر کے کچھ بتا دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی۔ ٹھیک ہے، اور بہت دوسرے شکریہ۔ بچے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تشریح کرتے وقت کتنے صفحات کی تشریح ہونی چاہیے؟ آپ کے شعر پہ آپ نے دیکھا میں نے 2 اشعار اپنی نظم میں سے لیے ہیں۔ ایک شعر ایسا ہے کہ جس کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے یا اس کی تشریح، آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ وقت گزر گیا جب ہم بالشت سے تشریح کرواتے تھے بچوں کو، اور جو ممتحن ہوتا تھا وہ بھی بالشت کو ناپتے ہوئے اس کے نمبر لگا دیتے۔ آپ کا حاصل تعلم اتنا واضح ہے کہ آپ نے میرا خیال ہے جو بچوں نے ابھی جائزہ مکمل کیا ہے اس میں کلیئرلی بتایا گیا تھا کہ حاصل تعلم میں اگر 4 چیزیں پوچھی گئی ہیں اور 2 نمبر کی تشریح ہے تو اس کا مطلب ہے 0.5
मार्क्स आपके ईच जाएंगे। 0.5 आपके मुहस्सिन की बुनियाद होगी, 0.5 आपके उसके अगले हिस्से की बुनियाद होंगे और 0.5 अगले हिस्से के होंगे। इस तरह से आपका ये शेर मुकम्मल होगा। तशरीह आप 3 सफ़ों की भी लिखेंगे तो नंबर 0.5 ही रहेंगे। ठीक है, रिवीजन बच्चे ने खुद करनी है। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।